मेजर अहद यूसुफ दहली एयरपोर्ट से सीधा किसी के अपार्टमेंट पहुंचे थे। दरवाजे के बाहर खड़े डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला। दुबले पतले लड़के ने दरवाजे से बाहर झांका। मेजर अहद कहते हुए मुसाफा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अहद ने जीन्स पे वी गले वाली सफ़ेद शर्ट की टी शर्ट पहनी थी, सर पे स्याह कैप और आंखों पे धूप का चश्मा लगा था। हम पहली बार मिल रहे हैं ना? फिर तुम्हें कैसे पता मैं अहद हूँ? बिना हाथ मिलाए इसे शाने से पीछे धकेल कर बैग घसीटता अंदर घुस गया। वो बुरा समूह बनाकर दरवाज़ा बंद करके अहद की जानिब मुड़ा। मेरी डोरबेल में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तुम्हारा सारा बायोडाटा इसमें आ गया था। अहद इसकी जानिब पलटा और यकदम तड़ाक की आवाज़ आई, कॉल मी आप। वो गाल पे हाथ रखे बिना पलक झपकाए रो देने के अंदाज से सोचते हुए अहद को देख रहा था। हाथ उठाना लाजमी था, ये बात तो आराम से भी कही जा सकती थी। अहद बैग एक तरफ रख कर सोफे पे बैठा। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुम इतने होशियार हो, संजीदगी से कहता अपार्टमेंट का जायज़ा लेने लगा। अपार्टमेंट छोटा मगर नफीस सा था। इसे बेइज्जती समझूं या तारीफ? उसने तिल मिलाकर पूछा। तुम्हारी मर्जी है, वैसे अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है। वो टांग पे टांग रखे च्युइंगम चबाता रोब से बैठा था। थैंक यू, आप जूस लेंगे या कुछ और? खुशी से उसने पूछा। जूस, अहद ने जवाब दिया। क्या तुम यहाँ मुलाजिम हो? अहद के अगले सवाल पे इसके चेहरे के तासुरात बिगड़े, कान से धुआं निकला, आंखें सदमे से फैल गई थी। ये वाकई बहुत बुरा है, दिल में सोचते हुए बज़ाहिर सादगी से बोला। मेरा नाम सिकंदर है, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। समंदर, नाइस नेम। इसके तो कान भी ख़राब हैं, तिल मिलाकर उसने सोचा। सर, इट्स सिकंदर नॉट समंदर। दांत पीसता रह गया था। अंग्रेज़ी मार कर ज़्यादा होशियारी जताने की ज़रूरत नहीं है, शक्ल से तुम अंगूठा छाप ही लगते हो, अहद ने कहा। सर, आपके लिए खाना लगाऊं? फिर मुझे काम से बाहर जाना है, गुस्सा ज़ब्त करते हुए उसने कहा। हाँ लगा दो, मगर बाहर जाने से पहले चंद पत्थर जेब में रख लेना, फ्री का मशवरा देता हूँ। वो क्यों? उसने सवालिया अंदाज से अबरू उठाए। तुम इतने कमज़ोर से हो, हवा से कहीं उड़ गए तो? वो मुश्किल हंसी दबाई थी। अहद समझ चुका था वो चिढ़ रहा है। वो पैर पटकता किचन की तरफ चला गया। इसने सलीम को कॉल की, तुम्हारा दोस्त आ गया है। क्या ये यहीं रहेगा? आगे से जवाब मिलने पे बोला। नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता, इसकी बातें मेरा बीपी हाई कर देंगी। तुम आओ और इस बला को यहाँ से ले जाओ। ओके, तुम्हारा एड्रेस दे देता हूँ। ये कहकर फ़ोन गुस्से से रखा, फिर बाहर आ गया। मिस्टर अहद, आपको सलीम ने इस एड्रेस पे बुलाया है। एक कार्ड इसे थमाया। तुम खाना लेने गए थे और कार्ड ले आए। कार्ड पे एड्रेस पढ़कर जेब में रख लिया। सलीम ने वहाँ आपके लिए एक शानदार दावत का इंतज़ाम किया है। बदजुबान अहद से जान छुड़ाने के लिए उसने झूठ कहा था। मुझे दावतें पसंद नहीं हैं, मैं तुम्हारे साथ यहीं खाना खाऊंगा। वो उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। अजीब ज़बरदस्ती है, बच्चों की तरह पैर पटकता इसके पीछे लपका। अहद ने खाना खाने के बाद इसे चाय बनवा कर पी, अपनी शर्ट प्रेस करवाई, शूज़ पॉलिश करवाए, सर की मालिश करवाई, टांगें दबवाई। शाम में फिर चाय बनवा कर पी। इन चंद घंटों में सिकंदर को पागल करके रख दिया था। वो कमर का दर्द लिए बैठा हाय हाय कर रहा था। अहद ने अपनी बातों से भी इसका सर खा लिया था। उसे कभी किसी ने इतना तंग नहीं किया था जितना अहद ने कर दिया था। शाम को अहद के वहाँ से जाते ही इसने शुक्र का कलमा पढ़ा था और इरादा कर लिया था कि आइंदा वो इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अहद असर के बाद दरमियानी दर्जे के होटल पहुंचा था, जहां पिछले 15 मिनट से आईएसआई का खुफिया जासूस वेटर के हुलिये में इसका इंतज़ार कर रहा था। अहद ने इस्तकबालिया मेज़ से अपनी कमरे की चाबी ली और ट्रैवलिंग बैग घसीटता कमरे तक आ गया। अगले ही लम्हे दरवाज़ा बजा। रूम सर्विस। अहद ने इजाज़त दी तो वो अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर, एजेंट सलीम भट्ट। मुख्तसर सा तारुफ करवाया। इसने हाथ में छोटा सा सूटकेस पकड़ा था। वालेकुम अस्सलाम, सादगी से जवाब देकर अपना रुख जनूबी दीवार की जानिब मोड़ लिया। अगले ही लम्हे सलीम दौड़कर इसकी पुश्त से लिपट गया। बदतमीज़, बेहया, बेवफा अहद हंसते हुए इसकी जानिब मुड़ा। और कुछ? सलीम खुशी से इसके गले लगा। मेरा सोना सज्जन घर आया, ईद हो गई मेरी, मुबारका मुबारका। वो खुशी से गुनगुना रहा था। ओए पागल वागल हो गए हो क्या? हंसते हुए इसे खुद से अलग किया। यार 6 माह बाद हमारी मुलाकात हो रही है, अब क्या जिगरी यार क़यामत पे खुशी भी नहीं हो सकती? मैं तुम लोगों को बहुत याद करता हूँ, स्पेशली हमारे यूनिट के दिन। अहद ने मजबूती से उसे पकड़ा और उठाकर बेड पे पटका। वो उच करता रह गया। मनहूस इंसान, मैं तुमसे मिलकर जज्बाती हो रहा हूँ और तुम मुझे उठा उठा कर पटक रहे हो। बेवफा, बेकदरे अहदे। हाय मेरी कमर। वो कमर पे हाथ रखता उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो आई मिस यू टू कहा है सलीमे। अबे ऐसे कौन आई मिस यू टू कहता है? इसे सदमा लगा था। वो बेशर्मी से मुस्कुराया। चलो अब जज्बाती बाद में होना, पहले बैठकर काम की बातें कर लेते हैं। सलीम दांत पीसता रह गया था।
گمان ہوا وہ دل میں سوچ رہا تھا، چاہے دوست صدیوں بعد ہی کیوں نہ ملیں، احد کبھی ان کے لیے دل میں دبی محبت کا اظہار نہیں کرے گا، ان سے ملاقات کی خوشی ظاہر نہیں کرے گا، ہمیشہ بس کام کی بات ہی کرے گا۔ جیسے قائد اعظم نے خاص کسی کو تاکید کی ہو، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام۔ سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں، کام کرتے جائیں۔ آخری فقرہ لکھاری صاحبہ نے خود سے شامل کیا ہے۔ سلیم نے میز پہ رکھا سوٹ کیس اٹھا کر اسے تھمایا۔ اس میں سیل فون، ایکسٹرا سم کارڈ، ٹریکنگ ڈیوائسز، واچ، بلیڈ، پین، انگوٹھی، کف لنگز، شرٹ بٹن، چشمہ وغیرہ ہے۔ ہر چیز میں خفیہ کیمرہ فٹ ہے۔ اس کے علاوہ منی سپائی کیمرہ، سپائی مائکرو فون، وائس ریکارڈنگ بگ، 2 طرح کی گنز اور بہت سے آلے موجود ہیں۔ تھینک یو، سوٹ کیس تھامتے ہوئے اس نے کہا۔ اور کوئی خبر غنی کی؟ سنگل صوفے پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ سلیم بھی اس کے سامنے والے سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ غنی نے پاکستان کا کوئی خفیہ راز چرایا ہے۔ بھارتی سرکار کو وہ راز ہر قیمت پہ چاہیے، اس لیے ہندوستانی خفیہ ایجنسی را نے اسے یہاں پناہ دی ہوئی ہے۔ مگر غنی بابا بہت چالاک ہے، اس نے اب تک وہ راز ان کے حوالے نہیں کیا۔ وہ جب تک یہاں رہے گا تب تک راز ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے جیسے ہی وہ راز انہیں دے گا وہ اسے ختم کر دیں گے یا پھر اچھے بننے کے لیے پاکستان کے حوالے کر دیں گے۔ سلیم اسے تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہم پاکستان کا راز چرانے والے کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، میں کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر پاکستان گھسیٹ کر لے جاؤں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ سلیم کو بھی یقین تھا کہ وہ واقعی ایسا کرے گا۔ میری جاسوسی کے مطابق اسے کسی سیاسی شخصیت نے پناہ دی ہے۔ سلیم نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی۔ میرے پاس صرف 2 ہفتے ہیں، ان 2 ہفتوں میں ہر سیاسی شخصیت کی رہائش گاہ میں گھس کر معلوم نہیں کر سکتا۔ اس نے لب کاٹے۔ جی مشکل، بالکل مشکل ہے، لیکن کل کچھ اہم سیاسی شخصیات فلک نما پیلس میں خفیہ ملاقات کے لیے اکٹھی ہوں گی۔ اس ملاقات کی خبر پیلس انتظامیہ کے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، میڈیا کو بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ لوگ غنی بابا کے متعلق ہی گفتگو کریں، شاید ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے وہ کہاں ہے۔ ٹھیک، وہ سوچتی نظروں سے میز پہ رکھے سوٹ کیس کو گھور رہا تھا۔ ذرا پیلس کے بارے میں بتاؤ۔ سلیم نے پیلس کی ہسٹری بتانا شروع کی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہسٹری سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے بس یہ بتاؤ اب اس کا مالک کون ہے، وہاں کتنے لوگ رہائش پذیر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ شاہی خاندان کی آخری وارث صاحبزادی نیلوفر پیلس کی مالکن ہے، وہ امریکہ میں مقیم ہے لیکن کبھی کبھی یہاں آ جاتی ہے۔ انہوں نے پیلس کو اب لگژری ہوٹل میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ بہت بولڈ، ضدی، نک چڑھی، غصے کی ذرا تیز، جذباتی قسم کی لڑکی ہے۔ اگنور ہونا اسے پسند نہیں، وہ چاہتی ہے سب سائیں سائیں کر کے اس کے آگے پیچھے گھومتے رہیں۔ وہ سب کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نچانا جانتی ہے۔ اسے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ شاہی خاندان کی وارث ہونے کا بھی غرور ہے۔ اسے بس خوبصورت لوگ، خوبصورت چیزیں ہی بھاتی ہیں۔ اگر اس کی انا پہ بات آ جائے تو وہ کچھ بھی کر گزرتی ہے۔ اچھا ابھی وہ کہاں ہے؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ یہیں گزشتہ ہفتے ہی امریکہ سے آئی ہے۔ اچھا وہ ابھی بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ پیلس میں کیسے گھسا جائے، کل کی میٹنگ میں۔ پھر کیا سوچا؟ تجسس سے اس نے پوچھا۔ تو مجھے معلوم کر کے بتاؤ کل صبح وہ کہاں جانے والی ہے۔ کیوں؟ سوال پہ احد نے اسے گھورا۔ وہ ہڑبڑا کر بولا، تم کیا کرنے کی سوچ رہے ہو؟ 2-3 کرائے کے گنڈے لو اور اسے اغوا کروا دو، تھوڑی دیر میں ہی وہاں پہنچ کر میں اسے بچا لوں گا۔ اس میں شاہی خون ہے، وہ اپنی مدد کرنے والے کی شکریہ کے طور پہ کچھ تو مدد کرے گی۔ اس کے لبوں پہ شریر مسکراہٹ تھی۔ وہ مشکوک انداز سے احد کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کب سے ہیرے جواہرات کی لالچ ہو گئی؟ ویسے بھی وہ ماڈرن دور کی شہزادی ہے، ہیرے جواہرات بطور تشکر نہیں دے گی، سنجیدگی سے سلیم نے کہا۔ احد نے ٹانگ لمبی کر کے اسے ماری۔ گدھے، کبھی دماغ بھی استعمال کر لیا کر۔ وہ کھانے کو پڑا۔ گدھوں کی طرح ٹانگ تو تم نے مار دی ہے، بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ احد کے سوال پہ سلیم نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے کہا وہ جذباتی ہے، اگر ضرورت پڑی میں اس کے آگے اپنی غربت کا رونا رو کر وہاں نوکری مانگ لوں گا، یوں میں وہاں نوکری کرتے ہوئے تسلی سے اپنی جاسوسی کر سکوں گا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا اسے خوبصورت لوگ بھاتے ہیں، اگر تم بھاگ گئے تو تمہارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ شرارت سے کہتا ہنس دیا تھا، جس پہ احد کو بھی ہنسی آئی۔ مطلب تم آج تسلیم کر رہے ہو کہ میں خوبصورت ہوں؟ شرارت سے اس نے دانت نکال کر کہا۔ سلیم نے گردن جھٹکی۔ بے سرا۔ چلو اگر ایسا ہے تو میں اس سے ہمیشہ سنجیدگی اور سپاٹ لہجے سے ہی پیش آؤں گا تاکہ وہ مجھ سے دور رہے۔ ویسے اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ احد نے پوچھا۔ تھا، یہاں آنے سے پہلے بریک اپ کر کے آئی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ مشکوک انداز سے اسے گھورا۔ انسٹاگرام پہ سٹوری دیکھی تھی، بی بہت مشہور و مقبول ہے، ان کے لاکھوں فالورز ہیں، فیشن بلاگر بھی ہے۔ وہ جو پہن لے وہ فیشن، وہ جس چیز کو ریجیکٹ کر دے وہ بکواس، ناکارہ۔
دنیا سے اس چیز کا سمجھو وجود ہی ختم۔ فلم سٹار سے بڑی سیلیبریٹی تو وہ خود ہے، تقریباً سیلیبریٹیز نے اسے فالو کیا ہوا ہے، باقی شہرت کی رہی صحیح کسر اس کے پیلس نے پوری کر دی ہے۔ کوئی نالائق ہی ہوگا جو اسے نہیں جانتا ہوگا۔ احد نے ناگواری سے ناک چڑھائی۔ میں نہیں جانتا، لیکن میں نالائق تو نہیں۔ اس کے انداز پہ سلیم کو ہنسی آئی۔ حال ہی میں ایک میگزین نے چھاپا تھا، ہالی ووڈ کی کوئی اداکارہ نیلوفر کی ڈریسنگ کاپی کرتی ہے۔ احد کا صدمے سے منہ کھلا۔ بہن تو واقعی مشہور ہے۔ احد اگر بلند آواز سے کہتا تو سلیم یقیناً جواب میں کہتا، اسے بہن کہنے کا جگر تو کسی لڑکے میں نہیں ہے۔ تم نے کیسے بہن کہہ دیا؟ وہ تو نہ جانے کتنوں کی کرش ہے، نہ جانے روز کتنوں کے خوابوں میں آتی ہے، نہ جانے کتنے ہی لوگ تصور میں اس کے ساتھ پیلس کی سیر و تفریح کرتے ہیں۔ تمہیں اس پہ کرش ہے؟ احد نے اس کی آنکھوں کی چمک نوٹس کی۔ کیوں؟ سلیم نے نظریں چرائیں۔ بہت خوشی سے اس کا ذکر کر رہے ہو۔ جتنی ریسرچ تم نے نیلوفر پہ کی ہے، اگر اتنی غنی بابا کو پناہ دینے والوں پہ کی ہوتی تو وہ آج پاکستان میں ہمارے پاس ہوتا۔ اف، پھر سے غنی؟ سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ سلیم دانت پیستا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا موڈ واقعی خراب ہوا تھا۔ اسے واقعی نیلوفر پہ کرش تھا، نہ جانے کب سے۔ سلیم کو 6 ماہ پہلے بھارت بھیجا گیا تھا۔ وہ ویٹر کے طور پر اس ہوٹل میں ملازمت کر رہا تھا۔ چھوٹے ہوٹل میں نوکری کرنے کا مقصد یہاں سے چھوٹی موٹی معلومات حاصل کر کے یہاں موجود غنی کے ساتھیوں تک پہنچنا تھا۔ وہ رب کا بے حد شکر گزار تھا کہ اب تک بھارتی ایجنسی کے ہاتھوں پکڑا نہیں گیا تھا۔ احد کو سمندر یعنی سکندر کا بے بس چہرہ یاد آیا تو وہ ہنس دیا، جس پہ سلیم نے کہا، یار تم نے سکندر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ چند گھنٹے میں ہی تم سے اتنا بیزار ہو گیا۔ احد کے وہاں سے جاتے ہی اس نے سلیم کو کال کر کے خوب باتیں سنائی تھیں اور کہہ دیا تھا کہ آئندہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ ارے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں نے ایک ہی جھٹکے میں تمہارے سارے بدلے لے لیے ہیں۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ احد کو سلیم نے خود بتایا تھا، ریسٹورنٹ میں سکندر نامی گاہک سے اس کی دوستی ہو گئی ہے۔ وہ اکثر اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں بھی رہ لیتا ہے۔ چونکہ سلیم اس کی نظر میں ایک معمولی سا ویٹر ہے تو وہ سلیم کو تنگ بہت کرتا ہے۔ اپارٹمنٹ کا سارا کام، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، کپڑے پریس کروانا، جوتے پالش کروانا، ٹانگیں دبوانا، ہر کام وہ سلیم سے کرواتا ہے، گویا مفت کا ملازم مل گیا ہو۔ جب احد نے سلیم کو اپنی بھارت آنے کی خبر سنائی تب اس نے سکندر کے اپارٹمنٹ کا ایڈریس لیا تھا تاکہ اس کی طبیعت صاف کر سکے۔ سلیم تو مجبور تھا، اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر احد کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ سے اپنے دوستوں کا بدلہ بخوبی لینا آتا تھا۔ احد نے تفصیل سے پوری بات بتائی تو سلیم ہنس ہنس کر پاگل ہو گیا۔ یار صحیح کھیل گئے تم۔ وہ تالیاں بجا بجا کر ہنس رہا تھا۔ احد نے محبت سے اسے دیکھ کر اس کا نام پکارا، سلیم۔ ہاں، ہنسی کے درمیان وہ بولا، تم کیسے ہو؟ احد کے شگفتہ لہجے پہ اس کی ہنسی غائب ہوئی، آنکھیں ذرا نم ہوئیں اور یہ ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، امی اور تم تینوں کی بہت یاد آتی ہے۔ آنکھوں کے گوشے بھیگے۔ احد نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وی آر مس یو ٹو جانو۔ کچھ دیر بعد وہ احد سے الگ ہوا۔ ایسے محبت دکھاتے رہا کرو، اچھا لگتا ہے۔ سلیم خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اتنے عرصے بعد کسی اپنے سے لپٹ کر 4 آنسو بہا کر بہت سکون ملا ہے یار۔ بس جلدی سے ہمارا مشن پورا ہو جائے، پھر ہم ساتھ ہی پاکستان واپس جائیں گے۔ میں گن گن کر اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب میں اپنی سرزمین پہ ہوں گا، اپنے پیاروں کے درمیان۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا، قسمت تو کچھ اور ہی فیصلہ کیے بیٹھی ہے۔ ہاں، فیصلہ، اس کے بلند مرتبے کا فیصلہ، اس کی شہادت کا فیصلہ۔ احدے، امی مجھے بہت یاد کرتی ہوں گی نا؟ میرے علاوہ ان کا ہے ہی کون؟ اسے پھر سے رونا آیا۔ حیدرآباد دھکن کی ساری دھول اس کی آنکھوں میں گھس آئی۔ سلیم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ سلیم کے والد آرمی میں تھے، سلیم PMA میں تھا۔ جب اس کے والد کا ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا، تب سے وہ اور اس کی ماں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ احد اکثر اس کی امی کے پاس چکر لگاتا تھا، ان کی ضرورت کا سامان ان تک پہنچاتا تھا، کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے بھی ان سے ملاقات کر کے آیا تھا۔ انہوں نے اپنے لاڈلے کے لیے بہت سی کھانے پینے کی چیزیں اپنے ہاتھ سے بنا کر بھیجی تھیں جو اب تک احد نے اسے نہیں دی تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتا ہوں۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کر چکا تھا۔ احد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آنٹی نے تمہارے لیے کچھ بھیجا ہے؟ کیا بھیجا ہے؟ خوشی سے اس نے پوچھا۔ احد نے پینٹ کی جیب سے خط نکال کر اسے دیا، جسے تھام کر اس نے آنکھوں سے لگا لیا۔ ہونٹ فرتے جذبات سے پھڑ پھڑانے لگے۔ احد نے اپنا بیگ بھی اسے تھمایا۔ وہ نہ سمجھنے کے انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا حیران مت ہو، یہ میرا نہیں تمہارا بیگ ہے۔ تمہاری امی نے تمہارے لیے نہ جانے کیا کچھ بھیجا ہے۔ میں لانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر آنٹی کی محبت میں لے آیا۔ آخری جملہ اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ سلیم نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ بے حیا! احد پیٹ پکڑ کر اونچ کرتا رہ گیا۔ سلیم خوش دکھائی دے رہا تھا۔ احد کو اس کی خوشی ہضم نہیں ہوئی۔ اس کی یاد نہیں آتی؟ احد نے رازداری سے پوچھا۔
سلیم کی خوشی ایک دم مان سی پڑ گئی۔ نہیں، وہ تو اب کہیں بھی نہیں ہے۔ زخمی سا مسکرایا۔ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ احد کے لب اوہ میں سکڑے۔ خیر، اب اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھی ہوگی وہ جلد ہی تمہیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ تم بتاؤ، تمہارے دل پہ ابھی تک کسی نے دستک نہیں دی؟ نفی میں گردن جھٹکی۔ میرے لیے میری محبوبہ میری وردی ہے اور میرا عشق میرا پاک وطن ہے۔ ہائے صدقے جاؤں سچا محب وطن، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری قبر کی مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ فریش ہو کر وہ میٹنگ روم کی طرف آ گیا تھا۔ اعتراف کا جائزہ لیتا جو ہی دروازے کی جانب مڑا، یکدم منیشا سے ٹکرایا اور لڑکھڑاتے ہوئے گرتے گرتے بچا۔ اندھی ہو، دھیان سے چلنا نہیں آتا؟ تب کر اس نے کہا، تمہیں دھیان سے دیکھنا نہیں آتا؟ وہ بھی بجلی کی طرح کھڑکی تھی۔ بدتمیزی کر رہی ہو؟ اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہارے یہاں اسے بدتمیزی کہتے ہیں؟ اطمینان سے سینے پہ بازو لپیٹے۔ تو تمہارے یہاں کیا اسے مہمان نوازی کہتے ہیں؟ ابھی تمہاری مالکن کو شکایت لگاتا ہوں، دھمکی آمیز لہجے سے اس نے کہا۔ شوق سے، اب ہٹو میرے راستے سے۔ ہاتھ سے ایک طرف ہونے کا اشارہ کیا۔ نہیں ہٹتا، کیا کر لو گی؟ اندھی خاتون۔ اس کے راستے میں احد ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھے خاتون کہا؟ تلوار کی طرح ہوا میں انگلی لہرائی۔ میں نے اندھی بھی کہا، سادگی سے احد نے کہا۔ تمہیں میں خاتون لگتی ہوں؟ وہ خون خال نظروں سے گھور رہی تھی۔ اندھی تم ہو، میں نہیں۔ میری دونوں کی نظر برابر ہے، جس سے مجھے خاتون نیلے رنگ کے سوٹ میں ناک پہ غصہ اور اپنی مالکن کے لیے ناپسندیدگی سجائے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ منیشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر وہ اسے اس وقت زہر نہ لگ رہا ہوتا تو یقیناً بہت اچھا لگتا ہے۔ کچھ اس کی مردانہ وجاہت، کچھ غسیلی آنکھوں کا سحر، کچھ متاثر کن حاضر دماغی اور کچھ اکڑوس انداز۔ تم اپنی چونچ بند کرو، نکلو یہاں سے۔ وہ ڈپٹی۔ کال می آپ سمجھی، اور شاید تم بھول گئی میں تمہاری مالکن کا خاص مہمان ہوں۔ کیا یہاں مہمانوں کے ساتھ ایسے ہی بدتمیزی سے پیش آیا جاتا ہے یا بس میرے لیے یہ خاص اہتمام کیا ہے؟ بد اخلاق منیشا، بد زبان۔ واٹ ایور، اس نے ادا سے کہتے ہوئے کچھ اس انداز سے چہرے پہ آتے بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہٹایا، لاپرواہی سے آنکھیں گھمائی، برا سا منہ بنایا کہ احد نے بمشکل ہنسی دبائی۔ اس منظر سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ گمان ہوا اگر اس کی وردی اس کی محبوبہ نہ ہوتی تو شاید بھارت کی سندری منیشا اس کی محبوبہ کے رتبے پہ فائز ہو جاتی۔ بائی دا وے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مشکوک انداز سے اس نے پوچھا۔ کال می آپ، سختی سے کہا۔ تم چلو نکلو ادھر سے، بدتمیزی سے اس نے کہا۔ کیوں یہاں آنے پہ پابندی ہے؟ وہ بھی کہاں شکست کھانے والا تھا۔ ہاں، منیشا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ احد نے کہا۔ تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی؟ اس نے کہا۔ پھر اب تک کیوں جواب دے رہی تھی؟ وہ لاجواب ہوئی لیکن حال نہیں ماننا چاہتی تھی۔ تم سے مطلب؟ اس نے کہا۔ کال می آپ، اگر تم لڑکا ہوتی 2-3 تھپڑ تمہاری گلابی گال پہ پیش کر چکا ہوتا۔ وہ کالر جھاڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔